अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप हज़रात का एक दफ़ा मैं वालेकुम अस्सलाम खैर वरहमतुल्लाह। मक़दूम करता हूँ हमारे प्रोग्राम खुशबुओं का सफ़र अहले बैत के साथ। आज का हमारा उन्वान है फ़ज़ाइल अहले बैत कुतुब अहले सुन्नत में। आप हज़रात जानते होंगे अच्छी तरीके से कि आज आपको बताया गया था पोस्टर के ज़रिए से, कल के प्रोग्राम में ऐलान के ज़रिए से कि प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर हैं। बहुत ही काबिल शख्सियत हैं। 150 से ज़ायद कुतुब अहले बैत अतहार के सामने आपने अभी तक शाये की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और दोपहर तक मैं उनसे राब्ते में था और उन्होंने बताया मुझे कि उन्हें तबीयत बहुत ख़राब है, अस्थमा अटैक थोड़ा-सा है, बात कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने आज अपना मेहमान बदल लिया। हमारे साथ हज़रत अल्लामा शाहिद सादी साहब आज मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे अहले बैत अतहार का ज़िक्र कुतुब अहले सुन्नत में, और नात मुस्तफ़ा और मनक़बत अहले बैत अतहार सुनाने के लिए हमने आज दावत दी है आली जनाब इमरान कादरी अल-सौली को। वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी बेहतरीन आवाज़ और लबो लहजे में नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम सुनाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जब आप सुने तो दूसरों को सुनाएं, दूसरों तक पैगाम पहुँचाएं, दूसरों तक अपनी बातों को पहुँचाएं, इसलिए कि ये भी एक नेकी है, सदक़ा जारिया है। आप नेकी की बात दूसरों तक पहुँचाएंगे और वो उस पे अमल पैरा हो जाएगा, फिर यकीन जानिए कि सुबह क़यामत तक जब तक वो या उससे सुनने वाले उस आपकी बताई हुई बात पर अमल करते रहेंगे, आपको उनके सवाब में से हिस्सा मिलता रहेगा। अल जनाब इमरान कादरी साहब जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शकील पीरज़ादा साहब, सैयद साहब पूछ रहे हैं खुसरो कासिम साहब नहीं आए, तो खुसरो कासिम साहब का मैसेज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो उन्होंने मुझे भेजा। अजीज़ाने मुहतरम, माशाअल्लाह देखिए हमारे शकील पीरज़ादा साहब ऑनलाइन मौजूद हैं। सैयद साहब आप गुजरात से हैं और बहुत बड़ी खानका से ताल्लुक़ रखते हैं, जाफ़री सादात हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ की आल में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। वाकानेर शरीफ से हैं ताल्लुक़ है आपका, वाकानेर खानका है। खुसरो कासिम साहब का मैसेज जो आज मुझे आया था वो मैं आपकी निगाहों के सामने रख देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, आई एम हैविंग acute asthmatic attack due to which it would not be possible for me to participate as I am not even able to speak a sentence properly, having steroids on nebulizer। ये मसला है उनके साथ, अस्थमेटिक अटैक है, नेबुलाइजर हैं वो और इस वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर तबीयत ख़राब रहती है उनकी, उम्र का भी तकाजा है, दूसरे मामलात भी हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुहिब गिरामी और हमारे मोहतरम खुसरो कासिम साहब को सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और ईमान व आफ़ियत वाली मौत नसीब फ़रमाए। जी इमरान कादरी अल-सौली साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो है नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नाज़रीन कराम को सुनाएं। बाबू सुन रहे हैं आप मुझे? आवाज अल्लामा शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी आवाज़ नहीं आ रही है इमरान साहब की, तो मैं अल्लामा शाहिद सादी साहब की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि अल्लामा शाहिद सादी साहब
جب ہم یہ سنتے ہیں، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی 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 فرمائیں، جی جی آواز جی، جب اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے تو ان فضائل کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنی بلند فرمائی ہے اور کتنا بہتر اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ بے شک سب سے بڑی فضیلت ان کے لیے یہ ہے کہ بے شک ان کا نسب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام فضیلتوں سے بہتر فضیلت ہے، تمام فضائل سے بہتر فضیلت ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے کون سی کتاب ہے جو اہل بیت اطہار کے فضائل میں لکھی گئی؟ سینہ بسینہ تو یہ معاملہ چلتا ہی رہا، اور سینہ بسینہ جو ہے وہ علم آتا ہی رہا۔ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی کتاب جو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں لکھی گئی، وہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب تھی، فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اس کی کاپی میرے ہاتھ میں ہے الحمدللہ، اور بڑی پیاری امام احمد ابن حنبل نے اس کتاب کے اندر جناب مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تمام فضیلتوں کو اس کے اندر جمع فرما دیا ہے الحمدللہ عز وجل۔ فضائل ستہ بھی امام احمد ابن حنبل کی، اس میں بھی اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے سوا یہ کتاب جو ہے وہ بالخصوص مولائے کائنات کی شان اقدس میں الحمدللہ عز وجل آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ یہ میرے پاس ہے، اور اس میں فرماتے ہیں مدخل میں، المدخل صفحہ نمبر 25 پہ ہے کہ تمہید میں یہ وارد ہے، اور مدخل سلمانی میں بھی وارد ہے کہ امام احمد فرمایا کرتے تھے صحیح سند کے ساتھ صحابہ میں حضرت علی کے جتنے فضائل وارد ہیں اور کسی کے فضائل وارد نہیں ہیں۔ میں علامہ شاہد صادق صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ اہل بیت اطہار کی شان میں کتب میں کیا ذخیرہ موجود ہے، اور کیا کیا گوہر اور پارے اور جواہرات موجود ہیں جس سے ہم اور آپ استفادہ کر سکتے ہیں، جن کو پڑھ کر ہم اور آپ اپنے دل کے لیے نور کا سامان مہیا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مفتی صاحب کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے اپنی اس پیج کے ذریعے سے اپنی بات عوام کے سامنے رکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ آپ کو اجر عظیم بخشے، اور میں تمام سامعین اور جو ہے سامعات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری طرف سے ان کو سلام محبت عرض ہے، اور وہ ہمارے سلام قبول فرمائیں۔ مفتی صاحب قبلہ آپ نے فرمایا الحمدللہ سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی ہے اور جو تصنیف ہوئی ہے شان اہل بیت کے سلسلے میں، فضائل اہل بیت کے سلسلے میں، وہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے۔ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، لیکن میرا وجدان ایک بول رہا ہے اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی جو کتاب شان اہل بیت میں لکھی گئی ہے وہ کتاب اللہ درس ہے۔ اب یہاں پر آپ عبادات معاملات بھی قرآن مقدس میں اللہ کریم نے بیان کیے جگہ جگہ، تو شاید میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے عظیم کتاب جو شان اہل بیت کے سلسلے میں لکھی گئی ہے وہ ہے قرآن مقدس۔ اور قرآن مقدس کی بے شمار آیتیں ہیں، اور جو ہے پھر تفاسیر اہل سنت، جو اہل سنت کی تفسیریں ہیں، ہمارے تمام مفسرین جیسے علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، اور اس کے علاوہ تفسیر بیضاوی آپ لے لیجیے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر میزان ہے، الدر المنصور ہے، البغوی ہے، یہ ساری تفسیریں اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں جس میں فضائل اہل بیت جو ہے ایک ایک آیت کے تحت ان کا پورا چیپٹر اور پورا باب موجود ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ قرآن مقدس کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر اس کے تحت ہمارے مفسرین اہل سنت نے
کیا کس انداز میں فضائل اہل بیت بیان کیے، شان اہل بیت کو اجاگر کیا ہے، وہ میں عوام کے سامنے رکھوں اور سامعین حضرات کے سامنے رکھوں۔ مفتی صاحب قبلہ آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ہلو ہلو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ اپنے ایئر فون کا مائک قریب کر لیجئے، آواز تھوڑی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ کی آواز ہلو آ رہی ہے۔ آپ اپنے ایئر فون لگایا ہوا ہے آپ نے؟ جی 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 ہاں ایئر فون لگا ہوا اس کا مائک تھوڑا قریب کر کے بولیے تاکہ آواز زور سے، سلو آ رہی ہے اس کی۔ ہاں جی، اس کے مائک کے قریب آ جائے۔ جی 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 جی۔ تو الحمدللہ فضائل اہل بیت کے جی سلسلے میں خواہ وہ محدثین ہو ہمارے یا مفسرین ہو یا مورخین ہو، پورا ایک دفتر موجود ہے فضائل اہل بیت کے سلسلے میں ہمارے اہل سنت کے یہاں۔ اور میں قرآن، اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن مقدس کی چند ایک آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے تحت میں بتاؤں کہ مفسرین جی اہل بالکل سنت نے کیا خوبصورت تفسیریں اور کس دلربا انداز میں فضائل بیت یہاں پر بیان کیا ہے، اور کیا خوبصورت انہوں نے تحفہ پیش کیا ہے اور اپنی میں عقیدت چاہوں گا جو ہے علامہ شاہد قادری صاحب سے کہ جی عمران قادری صاحب کا فی جی الحال نیٹ ورک اچھا ہو گیا ہے تو ان سے ایک کلام سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی بات یہیں سے جی کنٹینیو جی ہوگی۔ جی عمران قادری صاحب آپ اپنا جی کلام جی 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 اس سے پہلے کہ نیٹ ورک چلا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ آئیے کچھ عرض و معروف کروں اس سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی محمد علی وعلی آل سیدنا محمد وبارک وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد۔ اور جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھرنا، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد۔ اور شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، بچپن سے ہی تو جا، بچپن سے ہی تو تھا وہ پالا رسول کا، بچپن سے ہی جو تھا وہ پالا رسول کا، کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیے کہ دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی، ڈرتے
نہیں کسی سے بھی، ہم تو خدا کے بعد ڈرتے نہیں کسی سے بھی، ہم تو خدا کے بعد دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی، ڈرتے نہیں کسی سے بھی، ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد۔ السلام علیکم۔ یہ علی جناب عمران قادری سولی صاحب تھے، بڑی بہترین آپ نے جو ہے وہ ہمیں منقبت سنائی ہے۔ ہمارے مہتاب حسین نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ علامہ علی حسن جائسی اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر انہوں نے یہاں لکھا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور کافی دفعہ آپ نے یہ شعر لکھا اور سنایا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ دوں۔ اچھا، علی حسن جائسی کون ہے؟ پہلے میں بتا دوں آپ کو، یہ جائش شریف کے اندر مزار ہے ان کا، اور فی زمانہ علی مشرف جائسی صاحب، کلیم اشرف جائسی صاحب، جتنے بھی ہیں، معراج اشرف جائسی صاحب یا سلمان اشرف جائسی صاحب، سب انہی کے کنبے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ اشرفیہ کی ایک بہت بڑی شاخ ہے وہاں پہ الحمدللہ عز و جل، اور یہ بہت ہی محب اہل بیت شخصیت گزری ہے۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، اس کے اشعار مولائے کائنات امیر المومنین کا جو دربار ہے کوفے میں، وہاں جو آپ کا گھر، اس گھر کے اندر ان کے اشعار الحمدللہ عز و جل آج بھی آویزاں ہیں، وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ نے یہ فضلت عطا فرمائی ہے، اور اس منقبت کا جو ہے قصیدے کے جو کافی اشعار ہیں اس میں سے ایک شعر ہے جو انہوں نے یہاں لکھا، دیکھیے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، علامہ شاہد سعدی صاحب بھی فرماتے ہیں، علی حبہ قسیم النار والجنہ، علی حب جنہ قسیم النار والجنہ، امام الانس والجنہ وسیع مصطفیٰ حقہ۔ علی کی محبت جو ہے وہ سپر ہے، ڈھال ہے جنت و دوزخ کے درمیان، اور وہ انسانوں اور جناتوں کے امام ہیں، اور حقیقت میں وسیع مصطفیٰ ہے۔ یہ علامہ شاہ علی حسن جائسی صاحب قبلہ نے فرمایا ہے کہ علی و حبہ جنہ، یعنی ان کی محبت ڈھال کی طرح ہے، دوزخ کے درمیان آ جائے گی، تمہیں دوزخ میں جانے نہیں دے گی، اور وہ انسان و جنات کے بادشاہ بھی ہیں، اور حقیقت میں وسیع مصطفیٰ۔ آئیے ہم علامہ شاہد سعدی کی بارگاہ میں آئیں اور ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو جاری رکھیں، اور تھوڑی سی جو ہے وضاحت کے ساتھ، کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس رہے گا نہیں، تو ایک دو آیتیں جو پڑھیں تو اس کی وضاحت فرمائیں، اور قلہ ماد اللہ کی صورت اگر آپ سمندر کو کوزے میں سمو دیں تو بہت بہتر بات ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ہم صرف رمضان تک یہ سیریز چلائیں گے، الحمدللہ 1 شعبان سے ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جب تک لاک ڈاؤن رہے گا گھر سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج خسرو قاسم صاحب نہیں آ سکے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی ہم انہیں ضرور لائیں گے۔ علامہ سید زاہد حسین شاہ صاحب قبلہ بخاری نقوی سے بات ہو چکی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ چونکہ گیجٹ استعمال نہیں کر پاتے، ان کے ساتھ ہم ایک پوری سیریز چلائیں گے اہل بیت اطہار پہ، جو مصیبت اور جو ان کے دشمن رہے ان کے کردار پہ، اور ان کے چہروں سے نقاب ہٹانے کا کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یو کے میں حسنین بخاری صاحب سے گفتگو چل رہی ہے، کافی علماء ہیں اور بڑی بےتابی کے ساتھ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تھوڑی وہاں سے لاک ڈاؤن میں ڈھیل ہو، وہ اپنے اصل ٹھکانوں پہ پہنچیں، پھر انشاءاللہ العزیز گفتگو جو ہے ہم ان سے جاری رکھیں گے، اور خوشبوؤں کا سفر اہل بیت کے ساتھ انشاءاللہ دنیا میں شروع کیا ہے تو جنت کے دروازے تک یہ سفر ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ جی علامہ شاہد سعدی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مفتی صاحب قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کتب اہل سنت میں فضائل اہل بیت کی بھرمار ہے اور پورے جو ہے اس عنوان سے پورا دفتر موجود ہے. بس یہ کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے اور آج کے نئی نسل کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ پڑھتے کم ہیں اور جو ہے جھگڑا زیادہ کرتے ہیں, بحث زیادہ کرتے ہیں. کاش کوئی پڑھے تو اس کو پتہ چلے کہ جتنی محبت ہم اہل سنت کے یہاں اہل بیت سے ہے اور ہم اہل سنت جتنی محبت کرتے ہیں شاید اتنی محبت کوئی نہیں کرتا, اگرچہ وہ اہل بیت کے نام سے دوسرا طبقہ جو ہے مشہور ہو چکا. اور ہماری میں سب سے پہلے یہ یہاں پر مفتی صاحب ذرا میں عرض کر دے رہا ہوں کہ جو وہ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بانٹ دیا حب صحابہ اور حب اہل بیت کے سلسلے میں, اور جب حب اہل بیت کی آتی ہے اور فضائل اہل بیت کی فضائل اہل بیت کی بات آتی ہے تو جیسے کوئی فضائل اہل بیت کی بات کرتا ہے تو اس کو دوسرے نظر سے شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگتا ہے اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. دراصل کیا ہے کہ یہ حب اہل بیت جب بیان کرنا اور فضائل اہل بیت اور ان کی عظمت و شان ہم نے بیان کرنا چھوڑ دیا جس انداز سے کرنا چاہیے, تو اب اس کو دوسرے طبقے نے اپنا لیا. اور اب جب کوئی اہل سنت کا عالم اٹھ کر کے آج کے دور میں وہ جو ہمارے اسلاف نے جس انداز میں بیان کیا تھا اس انداز میں بیان کرتا ہے تو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے اسلاف ان کی کتابیں اٹھا کر کے کوئی دیکھے مفسرین جو اجلے چوٹی کے علماء جو ہمارے اور مفسرین ہیں تو ان کی کتابیں اور ان کی تفسیریں ان کی تاریخ کی کتابیں یہ سب جو ہے فضائل اہل بیت سے بھری پڑی ہوئی ہیں. میں یہاں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیتیں, بہت ساری آیتیں جو مشہور ہیں, آیت تطہیر ہے, آیت مودت ہے, آیت مباہلہ ہے, یہ ساری آیتیں تو سب جانتے ہیں اور اس پر سب کا اتفاق ہے, سب سنے ہوئے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں. قرآن مقدس میں آئی ایک آیت الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. ایک ہمارے اہل سنت کے بڑے مشہور اور معروف امام ہیں, مفسر گزرے ہیں, امام ثعلبی علیہ رحمت و رضوان. وہ تفسیر میزان میں لکھتے ہیں کہ اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے, وہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مقدس میں فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب, اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں میزان میں یہ بات درج ہے, تفسیر میزان میں کہتے ہیں کہ طوبی شجرۃ اصلها فی دار علی فی الجنہ وفی دار کل مؤمن فیہا غصن. آپ فرماتے ہیں یہ جو قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کیے ان کے لیے طوبی ہے, یہ اللہ کا ایک انعام ہے ایمان والوں کے لیے اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے طوبی ہے. اب سوال ہوتا ہے یہ طوبی ہے کیا چیز؟ تو امام ثعلبی فرماتے ہیں اور یہ میزان تفسیر میزان میں یہ بات درج ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, فرماتے ہیں طوبی شجرۃ اصلها فی دار علی فی الجنہ. طوبی جنت میں ایک درخت کا نام ہے جس کی جڑیں جنت میں حضرت مولائے کائنات شیر خدا کے گھر میں ہے. وفی دار کل مؤمن فیہا غصن, اور اس کی شاخیں جنت میں ہر مومن کے گھر میں پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ جو طوبی بطور انعام اللہ پیش کر رہا ہے, یہ طوبی درخت ہے جو حضرت کائنات کے گھر میں لگا ہوا ہے جنت میں. اسی طرح یہ اہل بیت جو ہیں یہ طوبی کے مصداق تو ہے ہی اور ساتھ ہی ساتھ دنیا و آخرت میں ہماری سعادت کا ذریعہ بھی ہیں. یہ میں اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں. اور پہلے قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی غالباً یہ 70 آیت نمبر 75 ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. ایک ہمارے اہل سنت کے مصنف محدث ہیں امام ابن ابو شیبہ, انہوں نے خود حضرت مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا ہے
فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، فرماتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں حضرت مولا کائنات نے فرمایا قال انما مثلنا فی هذه الامۃ کسفینۃ نوح وکباب حطۃ فی بنی اسرائیل۔ حضرت ابن ابو شیبہ یہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت مولا کائنات سے، شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس امت میں ہماری مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے اور بنی اسرائیل میں باب حطہ کی طرح ہے۔ یعنی کہ امت مسلمہ کے لیے اہل بیت کرام جو ہیں، اہل بیت اطہار جو ہیں، یہ نجات اور سعادت کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، باب حطہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس باب حطہ سے تم کہتے ہوئے گزرنا، میں تمہارے زندگی کے سارے پاپ، ساری خطائیں مٹا کر کے رکھ دوں گا، بس تمہیں اس یہاں سے عاجزی کے ساتھ گزرنا ہے۔ تو اب حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کا جو باب حطہ تھا اس کی مثال، ہماری مثال بالکل اسی کی طرح ہے۔ اب جو ہم سے، ہمارے دامن سے اور ہمارے بچوں سے جو تمسک کرے گا اور جو ہمارا دامن اپنائے گا، جو ہم سے محبت کرے گا، اللہ اس کے تمام خطائیں گویا باب حطہ سے جس طرح گزر کر کے ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی، گویا اہل بیت سے تمسک کرنے سے ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں۔ شرط ہے ان کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی کہہ دے کہ ایک کافر بھی علی سے محبت کرتا ہے تو کیا وہ بھی جنتی ہو جائے گا؟ جب ایک کافر اگر علی مولا کائنات اور شیر خدا اور اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ کریم اس کو ممکن ہے اہل بیت نبوت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہلے اس کو ایمان نصیب کر دے اور اس کو جنت نصیب فرما دے۔ تو اور فرمایا کہ ہماری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب جو ہم سے تمسک کرے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو ہمیں چھوڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اہل بیت اطہار یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں سعادت کا اور نجات کا ذریعہ بھی ہیں۔ اسی طرح آیت مباہلہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری حقانیت کے معیار ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جو قرآن ہی کی آیت سے ثابت ہو رہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی شخصیتیں یہ جو کائنات کی اللہ کی بارگاہ میں چنندہ شخصیتیں، پوری کائنات۔ اس کے لیے وہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے در منصور میں لکھا ہے اور فرماتے ہیں، اب یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے مروی ہے، وہ فرما رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی کہ یہ جو فی قولہ اعلی ابراہیم کہ اللہ کریم نے جو اعلی ابراہیم فرمایا ہے قرآن مقدس میں، کہتے ہیں قال هم المؤمنین من آل ابراہیم و آل عمران و آل یاسین و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کریم نے تمام عالم میں جن ہستیوں کو چنا ہے ان میں ایک آل ابراہیم بھی ہے۔ آل ابراہیم سے مراد آل یاسین اور آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اہل بیت اطہار یہ کائنات کی چنندہ اور محبوب ترین شخصیتیں ہیں، افضل ترین شخصیتیں ہیں کہ جن کے مقابل میں کسی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح یہ چند ایک مثالیں ہیں، 2-3 آیتیں، اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری، آپ چاہے صراط مستقیم لے لیں، حبل اللہ لے لیں، اور جو ہے آپ کی اس وضاحت پر ہمارے علامہ آصف رضا نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب پر بھی کوئی کام کیجئے رمضان میں ہی۔ ہاں ماشاء اللہ، میں آپ عرض کروں گا، کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب پر بھی ایک پروگرام کیجئے رمضان میں ہی۔ تو میں عرض یہ کروں گا آپ سے کہ انشاءاللہ العزیز مولا کائنات مرتضیٰ کے والد گرامی پہ پروگرام ہوگا ہمارا۔ علامہ شاہد سعدی صاحب ماشاءاللہ قرآن مقدس
آیت کی تفسیر سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کے 58 نمبر آیت کی تفسیر فرما رہے تھے، جس میں باب حتہ کا ذکر ہے، یعنی وہ دروازہ جس کے نیچے سے گزر جائیں بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں کے باوجود بھی سجدہ کرتے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ جو ہے میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، بھلے ہی کتنے گناہ ہوں۔ تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اہل بیت کی مثال اس امت میں باب حتہ کی طرح ہے، جو اس میں سے گزر جائے گا وہ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ پھر آپ سفینہ نوح والی حدیث پہ آ گئے کہ اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو نکل گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو میں یہی علامہ شاہد سعدی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اتنے فضائل اہل بیت اطہار کے ہیں، وہ باب حتہ کی طرح ہیں، وہ صراط مستقیم ہیں، وہ اہل ذکر ہیں، اور وہ سفینہ نوح ہیں، ان کے دامن سے لگنا دنیا اور آخرت میں انسان کو جو ہے غم اور حزن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے مبرہ اور بری کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے باوجود بھی علامہ صاحب لوگ اہل بیت سے اتنا دور کیوں ہیں؟ ہلو جی آپ نے سوال نہیں سنا میرا، شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، آپ شاید یہ فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے فضائل کے باوجود لوگ اہل بیت سے آخر دور کیوں ہیں، اتنا دور کیوں ہیں؟ جی شاید یہ سوال ہے آپ کا مفتی صاحب۔ جی 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 دراصل یہ جو ہمارے بیچ میں مفتی صاحب کی بلا، یہ جو ہمارا یہ ایک 100-150 سال کا جو زمانہ، 200 سال کا جو زمانہ گزرا ہے، یہ زمانہ بہرحال ہم اپنی اس زندگی پہ جتنا شرمندہ ہوں بہرحال یہ کم ہے۔ ہماری کتابوں میں تو فضائل اہل بیت بھرے پڑے ہیں، اور جتنی ساری اچھا، اگر آج اسٹیجوں پہ بھی اگر کہہ دیا جائے تو لوگ بہرحال اس کو بہت اچھل کے بیان کریں گے کہ ہم بھائی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے ہیں وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سارے ان کی تقریریں، ان کی تحریریں، یہ سارے دعوے صرف زبانی اور کتابی ہیں، اور لوگ عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں دکھاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حقیقت یہ ہے، یہ کسی کو برا لگے یا کسی کو، بہرحال یہ حقیقت، یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں اور ہمارے علماء کو جس طرح امت کو اہل بیت کے حقوق بتانے چاہیے تھے، جن مطلب کچھ صدیوں سے، 150 سال سے بہرحال وہ حقوق بتائے نہیں گئے، اور ہماری کتابوں میں، ہمارے اسلاف میں جو کچھ لکھا تھا وہ ہم اپنے بچوں کو اس طور پر تربیت نہیں دے پائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم آج ہماری عوام جو ہے اہل بیت اطہار سے جو ہے کہیں دور نظر آتی ہے۔ جی ایک سوال آیا ہے محمد ناوید صاحب کا، آپ اسے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اسلام کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور بنا ستاروں کے کشتی سمندر پر نہیں چل سکتی۔ اس کا جواب عنایت فرما دیں، کیا ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ بغیر نہیں، ایسا نہیں ہے، بغیر ستارے کے جس طرح جو ہے کشتی مسافر کے بھٹکنے کا اندیشہ ہے، اسی طرح بغیر کشتی کے مسافر کے ڈوبنے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو یہ تو بہرحال صحابہ کے بغیر اہل بیت سے ہی اگر کوئی محبت کرے تو وہ بھی پار نہیں جائے گا، اور اسی طرح کوئی جو ہے اہل بیت کو چھوڑ کر کے صرف صحابہ سے محبت کرے تو وہ بھی پار جانے والا نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کے یہاں بہرحال حب رسول کی اور نجات کی جو ہے 2 شاخیں ہیں، حب رسول کی 2 شاخیں ہیں، ایک ہے حب اصحاب رسول اور ایک ہے حب آل رسول۔ تو یہ دونوں چیزیں تو ہمیں بہرحال لے کر کے چلنی ہے۔ ہم اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بالکل ہم یہ مانتے ہیں کہ بغیر صحابہ کو چھوڑ کر کے ہم صرف چاہیں کہ اہل بیت کا دامن پکڑ کر کے اور غلو کر کے اس میں جو ہے پار نکل جائیں، تو یہ بھی سنیت نہیں ہے اور یہ بھی نجات نہیں ہے۔ اور
सोचें कि हम सिर्फ जो है सहाबा का दामन पकड़ करके अहले बैत को छोड़ करके निजात पा जाएं, तो ये भी निजात का रास्ता नहीं है। बहरहाल दोनों चीजें हमें सामने रखनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अहले बैत के फजाइल वो अपनी जगह हैं और उनकी मोहब्बत अपनी जगह है। अजीजान मोहतरम, शेयरिंग आपकी कम हो रही है, कम है फिलहाल लाइव, आपसे गुजारिश है कि शेयर करते रहें। मैं इंशाअल्लाह अजीज अब इमरान कादरी की तरफ आऊँगा, इमरान कादरी की तरफ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को कुछ आप सुनाएं। जी इमरान सुन पा? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उनको। उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ अल्लामा साहब कि 1293 सदी हिजरी तक डाटा उसके एतबार आवाज कट रही है। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 1293 सदी हिजरी तक, ये 1441 चल रही है, 1293 सदी हिजरी तक वो कुतुब जो इस वक्त दस्तयाबी में है, 856 ऐसी किताबें हैं जो अहले बैत अतहार की शान में अब तक अहले सुन्नत की तरफ से लिखी जा चुकी है, 856। इसके अलावा बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इमाम हाकिम की मुस्तदरक, इमाम अहमद इब्न हम्बल की मुस्नद, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इसमें जो मौजूद है मवाद वो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जो मुस्नद इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से आई है, उसको हमारे प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब ने छाप दिया है, अरबी ज़बान में है, प्रिंट होकर के देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज के बजल आ गई है ये। यानी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये वो हैं जो मुस्नदुल मुर्तज़ा वल इत्रा की मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के नाम से प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब ने छापी है। हमें चाहिए कि हम जो हैं इनसे इस किताब से इस्तेफादा करें और इससे फैज़ हासिल करते रहें। इसके अलावा तारीख़ दमिश्क कबीर से भी उन्होंने अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल के बाब को निकाल के अलग से छाप दिया है ताकि उस तक पहुँचने में हमारे लिए आसानी। और उसके अलावा एक किताब और है इमाम ख़वारज़मी की, जिसे हम कहते हैं अल-मनाक़िब। ये वो काम है जो प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दे करके दिया है और हमारे पास मौजूद है। ये है अल-मनाक़िब इमाम ख़वारज़मी की। इसे उर्दू ज़बान में तर्जमा करवा के प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब ने हिंदुस्तान के लोगों के लिए प्रिंट करा दिया। इसमें अहले बैत अतहार और बिलखुसूस मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फ़ज़ाइल यकजा हैं और इसके अंदर मौजूद है। देखिए एक नाम हमारे सामने लिया जाता है, वो है अल्लामा इब्ने कसीर का, जिनका शजरे शागिर्दी जो है वो इब्ने तैमिया तक जाता है। इब्ने तैमिया की किताबें हमारे पास मौजूद हैं। अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल पर जो डंडियां मारी हैं वो देखने के काबिल है और समझने के काबिल है। मगर हाफिज मुहद्दिस इमादुद्दीन अबुल फिदा इस्माइल बिन उमर इब्ने अल कसीर अद-दमिश्की अश-शाफ़ई, जिनका सने वफ़ात जो है 773 सदी हिजरी है, और अहले बैत अतहार के अक्सर फ़ज़ाइल जब आप उनकी अलबिदाया वन निहाया देखें या दीगर किताबें देखें तो आप देखेंगे कि वो जब फ़ज़ाइल आते हैं अहले बैत के तो कुछ न कुछ उसमें कदगन ज़रूर लगाते हैं और कोई न कोई जो है रास्ता निकाल करके उस फजीलत को कम करते हैं। इसके बावजूद भी जामिउल मसानीद वल सुनन जो है अल्लामा हाफिज इब्ने कसीर की, उसमें उन्होंने एक बाब कायम किया है शुअबुल ईमान के नाम, यानी ईमान की शाख।
شعب الایمان ایمان کی شاخ ہے، اور اس شعب الایمان میں انہوں نے پورا جو ہے مولائے کائنات کے فضائل لکھے، جس کو عربی زبان میں ہے یہ، اور پروفیسر خسرو قاسم صاحب نے الگ سے نکال کر کے پرنٹ کر دیا، چھاپ دیا، ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اتنی بڑی کتابوں تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل تھا، انہوں نے اس کو آسان کیا۔ اسی طریقے سے حدیث غدیر بروایت ابن کثیر کا بھی ایک باب قائم کیا گیا ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر موجود ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کو تو آپ نے جانا ہی ہے، سنا ہی ہے، ان کی کتاب ہے القول الجلی فی فضائل علی۔ الحمدللہ عز وجل یہ سارے خسرو قاسم صاحب نے جو ہے وہ مکمل طریقے سے پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد امت کو ایک نایاب تحفہ عطا فرمایا، امت کو ایک نایاب جو ہے آپ نے اپنی جانب سے ایک گفٹ عطا کیا ہے، جو صبح قیامت تک اس کا فائدہ ہم لوگوں کو ملتا رہے گا۔ میں اپنی کتابوں کی طرف آؤں گا، میرے پاس ایک کثیر کتابیں موجود ہیں اس وقت، الحمدللہ میری ذاتی لائبریری میں بھی ہیں، اور میں اس سے استفادہ گاہے بگاہے کرتا رہتا ہوں۔ آپ تک میں یہ بات ضرور پہنچاؤں گا تاکہ جب آپ کو کتابیں پڑھنی ہو، شوق ہو، تو آپ ان سے رابطہ کریں۔ میں عمران قادری سولی کی طرف آ کر کے کہتا ہوں کہ جلد آئیے منقبت مولا کائنات آپ کی سماعت و حوالے کروں۔ اس سے پہلے قبل ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غم میٹیں گے غم میٹیں گے علی علی کر کے غم میٹیں گے علی علی کر کے غم میٹیں گے غم میٹیں گے علی علی کر کے غم میٹیں گے علی علی کر کے دل کھلیں گے دل کھلیں گے دل کھلیں گے علی علی کر کے دل کھلیں گے علی علی کر کے دل کھلیں گے۔ اور شیخ سمار فرمائیے رب کو دیں گے وسیلہ حیدر کا رب کو دیں گے رب کو دیں گے رب کو دیں گے وسیلہ حیدر کا رب سے لیں گے رب سے لیں گے علی علی کر کے رب سے لیں گے رب سے لیں گے علی علی کر کے رب سے لیں گے۔ اور ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے ذکر حیدر ذکر حیدر ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے کہ گر سجیں گے گر سجیں گے گر سجیں گے گر سجیں گے علی علی کر کے گر سجیں گے علی علی کر کے گر سجیں گے ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے ذکر حیدر ذکر حیدر ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے گر سجیں
سجیں گے گھر سجیں گے گھر سجیں گے علی علی کر کے گھر سجیں گے ہم نجف میں ضرور پہنچیں گے ہم نجف میں ضرور پہنچیں گے ہم نجف میں ضرور پہنچیں گے جب چلیں گے جب چلیں گے جب چلیں گے علی علی کر کے جب چلیں گے علی علی کر کے جب چلیں گے اور یہ کلام کا آخری شعر ہم ہیں ساجد ہم ہیں ساجد ہم ہیں ساجد علی کے دیوانے ہم ہیں ساجد علی کے دیوانے جان دیں گے جان دیں گے جان دیں گے جان دیں گے علی علی کر کے جان دیں گے ہم ہیں ساجد علی کے دیوانے ہم ہیں ساجد ہم ہیں ساجد ہم ہیں ساجد علی کے دیوانے الحمدللہ ہم ہیں ساجد علی کے دیوانے جی ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور والا الکشف والبیان ایک کتاب ہے جو ان آیات کو جمع کیا گیا ہے جو اہل بیت اطہار کے فضائل میں خصوصاً مولائے کائنات کی شان میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں اس کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے کتاب کا نام ہے الکشف والبیان الحمدللہ عز و جل اس کو بھی خسرو قاسم صاحب نے چھاپا ہے اور چھاپ کر الحمدللہ ہم تک پہنچایا ہے جیسے کہ علامہ شاہد سعدی صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل بہت موجود ہیں اور وہ روایت بھی ہے جو ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں علامہ صاحب کو بھی معلوم ہے کہ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سبب و نسبی ہر سبب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا مگر رسول کا سبب بھی قائم رہے گا اور نسب بھی قائم رہے گا اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں شفاعت اس طریقے سے کروں گا کہ جو سب سے افضل ہوں گے سب سے پہلی ہوگی اور میں جب شفاعت کی ابتدا کروں گا تو میں اپنے اہل بیت سے اس کی شروعات کروں گا مگر ہم دیکھتے ہیں شاہد صاحب ہماری بات سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں جی شاہد سعدی صاحب بات سن رہے ہیں آپ ہماری آپ کی آواز نہیں آ رہی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ ایک بار جو ہے وہ لیو کر کے اسٹوڈیو پھر واپس آئیں تو شاید اس سے آواز واپس آ جائے گی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹیکنیکلی جو ہے دشواریاں ہوتی میں بات کو جاری رکھتا ہوں عزیزان محترم ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ایسے ناسبی اور بدبخت قسم کے بھی لوگ ہیں کہ سادات کرام کے نسب پہ طعن کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب سید ہونا کام ایک تو یہ ہے کہ کسی کے نسب میں شک و شبہ ہونا یہ الگ بات ہے اس کی بحث جو ہے وہ الگ سے آئے گی میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ نسب پر جو ہیں اہل بیت اطہار کے وہ کرتے ہیں طعن اور کہتے ہیں بھائی سید ہونا کوئی جو ہے وہ فضیلت کی بات نہیں ہے سید ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے
नूह अलैहिस्सलाम नबी का बेटा होकर के भी जो है हो गया और दुनिया से वैसे चला गया, तो फिर तुम क्या सैयद होना दिखाते हो और क्या सादात होना छाड़ते हो। तो और वो जो है नसब को भी कोई फजलत नहीं मानते। तो उनको मैं कहूँगा, अल्लामा इब्न आबिदीन शामी की किताब है अल इल्मु ज़ाहिर फी नफ़इ नसब ताहिर, ये आप ज़रूर पढ़ें, इसको ले हासिल करें। और इसमें आपको अल्लामा इब्न आबिदीन शामी हनफी मुफ्ती बता रहा है कि किस तरीके से नसब का जो है वो ताहिर होना, पाक होना फ़ायदा बख्शता है, फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है और अबू बकर शहाबुद्दीन अलवी अल हज़रमी की किताब है रुशफ़तुस स्वादी मिन बहर फ़ज़ाइल बनी नबील हादी। आप ये भी लें, इसमें भी आपको बड़ी शरह बस्त के साथ मिल जाएगा कि अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल क्या हैं और अहले बैत अतहार के नसब क़यामत में किस तरह से काम आएगा। जी शाहिद सादी साहब फरमाएं। आपकी आवाज एकदम चली गई है। आप इसको निकाल करके जोर से बोलिए, शायद आवाज आ जाए, मोबाइल को करीब करके। जी जी मुफ्ती साहब, आवाज आ रही ना? अब आ रही है, अच्छी आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ जी जी बिल्कुल, आप एकदम सामने रखिए और जोर से बोलिएगा थोड़ा, तो आवाज आएगी इंशाल्लाह। जी 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 हाँ फरमाएं। जी जी आ रही आवाज, आपकी आ रही, मेरी पहुंच रही ना आप तक? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। आप सवाल का जवाब इनायत फरमाएं। जी आप जवाब दीजिए। जी फरमाए, सवाल क्या था? सवाल आपकी बारगाह में मैंने अर्ज किया था कि बाज लोग जो अहले बैत अतहार और खासतौर सादात किराम के नसब पे ताना देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो था मगर वो काफिर हो गया और वो डूब गया, तो नसब जो है वो काम नहीं आएगा। आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? आपकी आवाज मुफ्ती साहब क्लियर नहीं है। आप वो सवाल अगर इस पे दिखा दें, वो भी शो हो रहा था कमेंट में सवाल, मैं आप देना चाह रहा हूँ। सवाल शो कर दीजिए आप जरा। जी जी मैं लिख रहा हूँ सवाल। बाज लोग कहते हैं कि नबी का बेटा होना फायदा नहीं देगा, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। ये देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं सवाल। अज़ीज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान है और यहाँ पे सिर्फ झूठ ही ऐसी चीज़ है जो तेज़ी से चल सकती है, और नेटवर्क हो या फिर ट्रेन हो, बसें हों, वो यहाँ पर तेज़ी से नहीं चल सकती। खैर, हमारे पास एक किताब है अल्लामा सदर आलम दहलवी साहब की, मारिजुल उला फ़ी मनाक़िबिल मुर्तज़ा।
یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، بہت بزرگ عالم دین ہیں۔ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کو بیعت بھی کیا ہے، اور آپ کو جو ہے تعلیم بھی عطا فرمائی ہے، علم کا بحر ذخار بنا۔ سید عبدالعزیز صاحب نے اپنی کتاب اہل بیت فی الکتب العربیہ کی کتاب، صدر العالم دہلوی صاحب کی کتاب معارج العلا فی مناقب المرتضیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ اگر آپ مولائے کائنات کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور حاصل کریں اور اسے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ جی شاہد سعدی صاحب۔ شاہد سعدی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، نیٹ ورک کا پھر پرابلم ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے، کبھی آواز نہیں ہے، کبھی انسان نہیں ہے، کبھی نیٹ ورک نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بھارت میں جھوٹ چل سکتا ہے، جھوٹ بک سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں علامہ مومن شبلنجی کی کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، مناقب آل بیت النبی المختار۔ یہ علامہ مومن شبلنجی کی کتاب ہے، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بہت ہی بہترین کتاب ہے، نایاب کتاب ہے اہل بیت اطہار کے فضائل میں۔ مومن شبلنجی مصر کے رہنے والے ہیں، اور شبلنجا ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے ہیں، اپنے زمانے کے مقتدر علماء میں سے ہیں، اور علامہ محمد خضری دمیاطی کے فقہ کے دور میں آپ نے شمولیت کی ہے، اور شرح عبدالسلام زبیدی کی مختصر بخاری اور صحیح مسلم کے کچھ حصے وغیرہ آپ نے انہی سے پڑھے ہیں، اور یہ بڑی اچھی کتاب آپ نے اہل بیت اطہار کی شان میں تالیف فرمائی ہے۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں، اس کتاب کو بہت ہی چرچا حاصل ہے۔ اس میں انہوں نے سادات کرام کے مسائل بھی لکھے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اہل بیت اطہار اور سادات کرام کا ادب کتنا واجب ہے، کتنا ضروری ہے۔ اور ایک بڑی مشہور کتاب ہے ہمارے پاس اس وقت سبت ابن جوزی کی، تذکرۃ الخواص۔ یہ 581 صدی ہجری ان کا وفات ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی کے نواسے ہیں، اہل سنت کے عالم دین ہیں، مگر ان پر فتویٰ شیعت کا لگایا گیا ہے اور ان کو اہل سنت کی صفوں سے باہر کر دیا گیا ہے۔ میں وقت آنے پہ بتاؤں گا
کہ ہم کون کون سے فتاوے ان کے استعمال کرتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے جب تک دیگر معاملات رہیں گے تو ہم ان کے مسائل اخذ کرتے ہیں. جب اہل بیت اطہار کی بات آئے گی تو پھر ہم ان کے فتوے لگا کر کے انہیں بغل میں کر دیا کرتے ہیں. اس کی سیدھی سادی مثال اگر میں آپ کو پیش کروں تو علامہ امام نسائی ہیں جن کی کتاب صحاح ستہ میں شامل ہے الحمدللہ، مگر جب خصائص نسائی کی بات ہو تو لوگ بغلوں میں سر چھپائے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی وہ تو شیعہ تھے. امام حاکم مستدرک علی الصحیحین والے بخاری اور مسلم کے ٹکر کا بندہ ہے، مگر جب اہل بیت اطہار کی بات آئے تو اس شخصیت کو بھی لوگ جو ہیں چھپا دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. علامہ امام حاکم کی مستدرک علی الصحیحین وہ کتاب ہے کہ میری گزارش ہے مدارس کے علماء سے اور اساتذہ سے اور ناظم تعلیمات سے کہ جہاں وہ بخاری مسلم مشکات وغیرہ کو شامل درس کرتے ہیں تو وہیں پر انہیں چاہیے کہ وہ امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین کو بھی شامل درس کریں اور اس کا جو حصہ اہل بیت اطہار اور صحابہ پر ہے وہ ضرور سے ضرور پڑھائیں تاکہ وہ جو ہم پر اہل بیت کی محبت پہنچانا ضروری ہے اس کا حق ادا ہو سکے. شاہد سعدی صاحب آپ میری بات سن پا رہے ہیں اور آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ دونوں باتیں پر ہی ہمارا اگلا سوال ہوگا. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ اپنی اسکرین دیکھیے، اسکرین پہ سوال ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. فرحان خان صاحب نے ایک سوال کیا ہے، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا جو لقب ہے یعصوب المؤمنین، اس کے بارے میں تھوڑا بیان کیجئے، گزارش ہے. یعصوب اصل میں اس مکھی کا نام ہے، شہد کی مکھیوں کی رانی ہوتی ہے، جو شہد کی مکھیوں کی ہیڈ اور سردار ہوتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنے اندر زہریلا جو ہے وہ پھول کا رس لے کر کے آتا ہے تو انہیں ختم کر دیتا ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے اپنے احکام کو جاری کرتا ہے. مولا کائنات کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جنت کے کنارے آپ یعصوب المؤمنین ہوں گے، جو دل میں ایمان لے کے آئے گا اسے جنت میں آپ جو ہے انٹری دیں گے، جنت کے اندر اجازت دیں گے داخلے کی. جو نہیں آئے گا اس کو جنت میں اجازت داخلہ نہیں ہوگا. یعصوب المومنین پہ تو ایک بڑی بات ہونی چاہیے اور خیر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ سے اس بابت گفتگو کی جا سکے. ہمارے مہمان شاہد سعدی صاحب کا بھی نیٹ ورک بہت خراب تھا اور عمران قادری السولی جو ہیں وہ ہم سے کنیکٹ ہو گئے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ان سے کہ وہ دیکھیے نیٹ ورک کا یہی پرابلم ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ فضل فرمائے. خیر عزیزان محترم، اہل بیت اطہار کتب اہل سنت کے اندر اگر میں آپ کو کتابوں کی فہرست بتانے لگوں تو کئی سارے پروگرام اس پہ ہو جائیں. مصنف کا تعارف، اس پر لگائے گئے شیعت کے الزامات اور ان کا رد، یہ ایک بہت بڑا مضمون ہو جائے گا اور میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آخر میں عمران قادری السولی کی بارگاہ میں گزارش کروں کہ آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو نہیں، ان کا بھی جو ہے نیٹ ورک صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. خیر میں ہی اپنی بات پہ، شاہد صاحب میری بات سن پا رہے ہیں آپ؟ نہیں، بات نہیں ہو پا رہی ہے. عزیزان محترم، سب سے آسانی سے ملنے والی کتاب کی طرف میں آپ کو تب متوجہ کر دوں اور فی زمانہ چونکہ یہ ہے کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، صحیح ہے کہ نہیں، تو ڈاکٹر علی محمد السلابی کی کتابیں اہل بیت اطہار پر کثرت کے ساتھ ہیں. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے آن لائن انٹرنیٹ سے. حضرت علی شخصیت اور کارنامے، امام حسن شخصیت اور کارنامے، اور اس کے علاوہ امام حسین شخصیت اور کارنامے، اور علاوہ ازیں علامہ مقصود احمد مدنی کی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، عظمت مولا کائنات
عظمت شہزادی کونین، عظمت اہل بیت اطہار، یہ وہ کتابیں ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، باوثوق علماء کی ہیں، معتبر علماء کی ہیں، ان کو پڑھیے، فیضان حاصل کیجیے۔ یہ دنیا کتابوں کا ایک جنگل ہے، جو اس میں گیا وہ کھو گیا، اور جو جتنا پڑھتا ہے اس کا رویہ اس بابت اتنا نرم ہوتا جاتا ہے، سلیس ہوتا جاتا ہے۔ جس کے مزاج میں سختی ہو سمجھ جائیے کہ اس کے مطالعے میں کمی ہے، اور مطالعے میں کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے انسان بہت شدت پسند ہوتا ہے، اس کا مزاج بہت متشدد ہو جاتا ہے۔ شاید سادی صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، اور میں اس کے ذریعے سے میں ان سے بہت معذرت خواہ ہوں، اور معذرت تو ہمیں نیٹ ورک والوں سے کرنی چاہیے۔ سید تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت نسب فائدہ دے گا یا نہیں، اس سوال کو آپ خود پورا کر دیجئے۔ تو تنویر صاحب اس پر جو ہے میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایک پروگرام لینے والا ہوں، نسب فائدہ دے گا یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا پہ بھی بہت ساری باتیں اٹھائی ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور باقاعدہ وہ ایک موضوع رکھ کر ہم اس پہ جو ہے مکمل گفتگو کریں گے۔ ہمارا تو سید سلطان صاحب ہمارا تو الحمدللہ یہ سلسلہ ایک شوال سے لاک ڈاؤن جب سے شروع ہوا ہے تب سے ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جاری ساری رہے گا، آپ بے فکر رہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، میرے دوستوں، آج علامہ سعدی صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ بہت زیادہ مسئلہ ہے انٹرنیٹ کا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت و فیض۔ انتظار رہے گا انشاءاللہ العزیز، کل ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی بارگاہ میں ایک نئے مضمون کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ نیٹ ورک کی پرابلم کے ساتھ یہ جاری رہی تو میں فقیر حاضر رہوں گا، نیٹ ورک کا پرابلم نہیں رہا تو پھر انشاءاللہ آپ تک مہمان کے ذریعے کچھ نہ کچھ باتیں پہنچائیں۔ اخیر رسول کے متعلق ٹاپک رکھیے، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی علی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بہت ہی اچھا آپ نے جو ہے ہمیں یہاں پر مشورہ دیا ہے شعیب حسینی صاحب، انشاءاللہ العزیز ہم یہ بھی رکھیں گے، اس لیے کہ کچھ بدبخت لوگ نبی ایک اور علی کا بھائی ہونے کے منکر ہیں، اس کا بھی جواب اس میں ہو جائے۔ صرف لاک ڈاؤن تک ہی رکھیے گا۔ محمد ناوید صاحب کہہ رہے ہیں ہاں لاک ڈاؤن کے بعد تو میں خود آؤں گا نا کلکتہ تقریر کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ چلیے ماشاءاللہ، جزاک اللہ الخیر، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم، شب بخیر۔